बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक दो वज़रा की जानिब से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बुशरा बेगम से क्यों इतना खौफ खाया जा रहा है? अच्छा, बुशरा बेगम दो तरह के लोगों के लिए ख़तरा साबित हो चुकी हैं। एक अंदरूनी लोग भी हैं और एक बैरूनी लोग भी हैं। दोनों लोगों के लिए वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आखिर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का उन्होंने आज बता दिया है कि चीफ़ जस्टिस का ओहदा क्यों कुर्बान किया रिटन ऑर्डर में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उन्होंने बताया है कि सियासी ट्रायल, सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ये मुल्क को कैसे तबाह कर देता है और किस तरीके से जजेस को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी तफसील लिखी गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं जमात इस्लामी, उसके अमीर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि तशद्दुद की राह अपनाने वाले ख़ुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। जो तशद्दुद की राह अपना रहे हैं मुजाहिरीन को रोकने के लिए, वो ख़ुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मैंने हमेशा कहा जो जीता है उसे जीतने दो, हारने वालों को मुसल्लत ना करो। कराची मेयर से लेकर आम इंतखाबात तक फार्म 47 की पैदावार नुमाइंदों को मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि अब आवाम के जमहूरी हकूक़ पर डाका मारा गया। ये बात वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमत फार्म 47 की जाली हुकूमत है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम 2/3 अक्सरियत मिली है। कौन कह रहा है? हाफिज़ नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी, कह रहा है कि 2/3 तो कम अज़ कम है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी कामयाबी मिली है कि जिसको कम अज़ कम का वर्ड इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम 2/3 अक्सरियत मिली है। हंगामी बुनियादों पर जुडिशल कमीशन बनाकर फार्म 45 की बुनियाद पर आवाम की असल मुंतखब करदा हुकूमत लाई जाए। ये अमीर जमात इस्लामी ने भी इमरान खान का जो मुतालबा है उसको दोहराते हुए तीनों मुतालबात को, पहला मुतालबा उन्होंने कहा कि फार्म 47 जो हंगामी बुनियादों पर जुडिशल कमीशन बना के फौरी तौर पर फार्म 45 वाले असल लोगों की हुकूमत बनाई जाए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट वापसी के मुतालबे को उन्होंने इंडोर्स कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। इमरान खान का जो दूसरा मुतालबा है उसको भी इंडोर्स कर दिया अमीर जमात इस्लामी की जानिब से। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो 26वीं यानी तरमीम है उसको कलअदम करार दिया जाए। तीसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है मुतालबा, उसको भी इंडोर्स कर दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि आप तब एहतजाज रोकने के लिए तशद्दुद की राह अपनाने वाले ख़ुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। अब एक बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 3 ही मुतालबात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हीं 3 मुतालबात के साथ आगे बढ़ रही है। और आज फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी, GDA, इस तरह की जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात से गुज़र के पहुँच चुकी है अपनी मंजिल डी चौक पर। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस काफ़िले का हिस्सा बने और आवाम को जो जाली हुकूमत है उससे निजात दिलवा के जो असल मैंडेट वाले लोग हैं वो, ताकि आपका भी तारीख़ में नाम लिखा जाए और आपकी सियासत भी बच जाए। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं हमाद अज़हर, उनकी जानिब से कहा गया है कि वो कहते हैं कि तकरीबन 2 जो दरिया हैं, मेरे ख़्याल में तो वो बात जेहलम और चनाब की कह रहे हैं। कहते हैं जी 2 दरियाओं से हम कश्तियों के ज़रिए जो कहते हैं कि मेरे साथ टिकट होल्डर्स भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सैकड़ों कारकुनान भी हैं। हम गाड़ियाँ किश्तियों के ज़रिए हम दरियाओं से गुज़र के डी चौक पहुंचने वाले हैं और उन्होंने कहा कि आज रात तक वो पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ़ काफ़िले हैं, चूँकि लाहौर को दोबारा मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और लाहौर में पहले भी लाहौर जो बाहर से आना जाना तो पहले ही बंद था, उसको तो खोला ही नहीं गया था ना, मोटरवे वगैरह और GT रोड और सारे रास्ते। लेकिन जो अंदरून शहर जो रास्ते खोले गए थे, जैसे इनकी जानिब से फ़िरोज़पुर रोड है या हजूर दाता साहब के साथ, और ये सारा जो एरिया है या जो बाहर जो रोड है, वो सारे का सारा दोबारा बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
جو کم از کم 3 ساتھیوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو 3 مظاہرین ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے یونین کونسل کے ناظم بھی تھے ہزارہ ڈویژن سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 3 لوگوں کی اب تک ڈیتھ ہو چکی ہے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہیں جن کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے جو 4 رینجرز اہلکاروں کی ڈیتھ کے حوالے سے کہا گیا تھا، آج ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، جس میں شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، محسن نقوی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اعلیٰ حاضر سروس فوجی افسران اور سول حکام نے شرکت کی ہے۔ وہ جو 4 شہید ہوئے تھے جو رینجرز کے جو گاڑیوں کے نیچے ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ وہ جب پولیس اور رینجرز کی اپنی گاڑیاں نکلی ہیں، چونکہ متی اللہ جان نے بھی ایک انٹرویو کر دیا جس کی وجہ سے جو سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ نہ بن سکا، جبکہ دوسری جانب حکومت کا بھی یہی موقف ہے اور سرکاری میڈیا کا بھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف والوں کی گاڑیوں میں کچلا ہے ان کو۔ اور ساتھ آج سرکاری میڈیا کی جانب سے ایک اور بھی پرائیویٹ شخص کے حوالے سے، جس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، کہ جی وہ کوئی ایبٹ آباد سے تھے اور وہ اپنے گھر اسلام آباد آ رہے تھے اور یہاں اس نے کیا ہے، تو ابھی تک نہیں ہے، لیکن سرکاری طور پر جو اب تک بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ الزام ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پولیس پہ الزام عائد کر رہی ہے کہ ہمارے اس وقت تک ابھی تک چونکہ تفصیلات نہیں سامنے ہیں، اور ایک کی تفصیل سامنے آ گئی، ابھی ایک بچے کا کہا جا رہا ہے مری سے، اس کی ڈیتھ کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف تفصیلات شیئر کرے گی، تو یہ انتہائی بدقسمتی ہے۔ دوسرا، بشرا بیگم کو ہر صورت گرفتار کرنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے، اور 2 وزراء کی جانب سے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی گئی ہے، دونوں ہی جن سے عوام کو بہت پیار ہے اور ان کو سامنے لایا جاتا ہے، ایک محسن نقوی اور ایک عطا تارڑ۔ کہ اچھا بجائے اس کے کہ آپ کوئی بہتر لوگوں کو لائیں، حالات کچھ بہتر ہوں، محسن نقوی نے کہا کہ ایک خاتون لاشیں لینے آئی ہے، خاتون مطلب بشرا بیگم، کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، پرامن احتجاج کرنے کے لیے آنے والوں کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ان کی کوشش صرف لاشیں حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اجلاس میں واضح طور پر علاقے کو کلیئر رکھنے اور جانی نقصان نہ ہونے کی ہدایت کی تھی۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ احتجاج کرنے والوں سے کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دن میں جو مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، سارے فساد کے پیچھے ایک عورت ہے، تمام ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، انہوں نے جو بھی منصوبہ بندی کی اس کی تفصیلات جلد فراہم کی جائیں گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہم اسلام آباد کے شہریوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ان کے ہاتھ میں غلیلیں ہر طرح کی چیز ہے، موبائل سروس چل رہی ہے، ہمیں شہریوں کا احساس ہے اور جتنی ممکن سہولیات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ پچھلے 2 دنوں کے دوران فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، چند 100 میٹر کی دوری پر ایک دوست ملک کے سربراہ آئے ہوئے ہیں، ان کی سیکیورٹی کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ احتجاج کے لیے غریبوں کے بچوں کو ڈھال بنایا جاتا ہے، احتجاج کرنے والوں کی طرف شیل فائر کیے گئے غلیلوں کے ساتھ کنچے چلائے جا رہے تھے۔ ریاست بالکل کمزور نہیں ہے، اگر کسی کا خیال ہے تھوڑے سے شیل مار کر اور کارتوس چلا کر کسی کو رہا کرا لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی پارٹی کے منشور میں افغان شہریوں کو اپنی پارٹی میں ممبرشپ دینے کا اختیار ہے۔ جن افراد کو حراست میں لیا گیا وہ دہاڑی دار مزدور ہیں جنہیں پیسے دیے گئے ہیں۔ احتجاج میں ایک 16 سال کا بچہ افغانستان سے آیا ہوا تھا۔ خیر، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ اور ایک خاتون، گولی چلانا سب سے آسان کام ہے، کوئی ہمارے صبر کو نہ آزمائے، ہم نے ان کو لاشیں نہیں دیں گے۔ ایک خاتون ملک میں انارکی پھیلانا چاہتی ہے، کسی کو یہاں چڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ ایک خاتون پہ، اور اب جو آپریشن تو نہیں ہونا، میں نے آپ کو بتایا اب جس جگہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچ چکے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ ایسا کوئی، اور اللہ نہ کرے کہ کسی آپریشن کی طرف معاملہ جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا سکتا ہے بشرا بیگم کی گرفتاری کے حوالے سے، چونکہ بشرا بیگم کے خلاف 2 وزراء نے تو پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہتے ہیں سارے مسئلے کی جڑی بشرا بی بی ہے، بشرا بی بی نہ ہوتی تو مذاکرات ہمارے ہو جانے تھے، چونکہ جو باقی لیڈرشپ ہے ہم نے ان کو منا لینا تھا۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، میں نے آج آپ کو بتایا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہ کہیں جانے لگے اور کارکنان نے نہیں جانے دیا۔ بشرا بیگم کا جو ٹرک ہے وہ آگے تھا اور ان کی گاڑی پیچھے تھی، تو ان کو کارکنان نے کہا بھی آپ بشرا بیگم کی گاڑی کے ساتھ چلیں، تو علی امین گنڈا پور کی گاڑی آرام سے جا رہی تھی، پھر کارکن اوپر چڑھ گئے گاڑی کے اور انہوں نے ڈنڈے مارے اور پھر وہ گاڑی ساتھ گئی بشرا بیگم کے۔ تو چونکہ یہ بھی خطرہ ہے کہ اندرونی حالات کی وجہ سے بھی
گرفتاری کروائی جا سکتی ہے، چونکہ پریشانی تو ہے، کسی کو ساروں کو اٹینشن رکھا ہوا ہے، کسی کو کہیں جانے نہیں دیا جا رہا، اور جو اب تک یہاں تک پہنچے اس میں سب سے جو مرکزی کردار ہے وہ بشرا بی بی کا ہے اس احتجاج کی حد تک۔ اچھا جی، اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو آیا تھا فیصلہ جس کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے قاضی فائز، وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کا۔ اس کو موجودہ حالات کے ساتھ اور سیاسی ٹرائل اور اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے جج صاحب نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، کہ جو سیاسی ٹرائل ہوتا ہے اس کا مقصد اقتدار پر قبضے کو قانونی حیثیت دینا ہے۔ جب آپ کسی کا سیاسی ٹرائل کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے آپ اس کو قانونی حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ ایسے ٹرائل کو سیاسی مخالفین کو بدنام کرنے اور سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں انہوں نے اپنا اضافی نوٹ لکھا۔ انہوں نے کہا، آمرانہ حکومتیں سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی ٹرائل کا استعمال کرتی ہیں۔ سیاسی ٹرائل کا مقصد اقتدار پر قبضے کو قانونی حیثیت دینا اور اسے مستحکم کرنا ہوتا ہے۔ سیاسی ٹرائل کا فیصلہ ملزم کے آمرانہ حکومت سے متعلق رویوں پر منحصر ہوتا ہے۔ منصور علی شاہ نے لکھا کہ ایسے ٹرائل کو سیاسی مخالفین کو بدنام کرنے اور سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹرائل ملزمان کے سابق ساتھیوں سے حاصل کیے گئے بیانات پر انحصار کرتے ہیں۔ سابق جو لوگ ہیں ان کے بیانات کی روشنی میں ٹرائل کیے جاتے ہیں۔ ملزم کے ساتھیوں کو ملزم کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، سیاسی ٹرائل آمرانہ حکومتوں کے لیے ایک طاقتور عدالتی ہتھیار کا کام کرتے ہیں۔ مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے ان ٹرائلز میں انصاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا مقدمہ سیاسی ٹرائل کی ایک بہترین مثال ہے۔ مطلوبہ نتائج کے لیے طریقہ کار اور انصاف کے تقاضوں کی متعدد خلاف ورزیاں کی گئیں۔ آمرانہ ادوار میں ججز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی اصل طاقت عہدے پر فائز رہنے میں نہیں، آمرانہ ادوار میں ججز کی اصل طاقت اپنی آزادی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے میں ہے۔ منصور علی شاہ نے لکھا کہ جسٹس دوراب پٹیل نے بھٹو کیس میں جرات مندی سے اختلاف کیا اور الزامات سے بری کر دیا۔ جسٹس دوراب پٹیل نے جنرل ضیاء کے PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ سمجھوتا کرنے کی میراث چھوڑنے کے مقابلے میں ایک عہدہ کھونا ایک چھوٹی سی قربانی ہے۔ اب انہوں نے اپنے چیف جسٹس کا عہدہ کھویا ہے نا، صرف یہ ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتا کرنے کی میراث چھوڑنے کے مقابلے میں کہ اگر آپ کمپرومائز ہوں، وہ میراث چھوڑنے سے بہتر ہے آپ ایک عہدہ چھونا، اور ایک عہدے کا کھونا ایک چھوٹی سی قربانی ہے۔ جج کی بہادری کا اندازہ دباؤ کا مقابلہ کرنے اور عدلیہ کی آزادی کو قائم رکھنے سے لگایا جاتا ہے۔ آمرانہ مداخلتوں کا مقابلہ کرنے میں تاخیر قانون کی حکمرانی کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کی مداخلتوں کی فوری مزاحمت اور اصلاح کی جانی چاہیے۔ عدلیہ کا کردار انصاف کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ اس کے خاتمے کا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہر صورت جو سیاسی ٹرائل ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے اقتدار کو غیر قانونی طور پر، غیر قانونی جو اقتدار ہے اس کے قبضے کو قانونی حیثیت دینا۔ یہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے بڑا خوبصورت اضافی نوٹ لکھا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔